मुझे GITs के अंदर FC वाले अहमद साहब पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, मेरा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है और क्या पढ़ाएं हम। फिर मुझे कहा जाता है कि नहीं, डॉक्टर अल्लाह नज़र भी गोल्ड मेडलिस्ट है, मुझे बताएं उसको वो रास्ता दिखाने वाला कौन था। करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि आपके बच्चे अफगानिस्तान में BLA के लिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है भी तो उस बच्चे को मजबूर आप लोगों ने किया है। आज आपने एक खातून को मजबूर किया कि वो घर में 2 मासूम बच्चे छोड़कर जाए। आज आपने एक जवान बच्चे को मजबूर किया कि वो जिंदगी से तौबा करके उस मौत का रास्ता इख्तियार करे कि जहाँ हमें लाशें तक नहीं दी जाती। हम वो बदनसीब माएँ हैं कि जिन्हें लाशों तक का हक नहीं दिया जाता। हम तैयारी करते हैं पार्टी मैनिफेस्टो की, हम तैयारी करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स की, हम तैयारी करते हैं ह्यूमन राइट्स के स्लोगन्स की। आप मुझे बताएं आपके पास क्या प्रोग्राम है मुझ जैसे बेबस बेकस माँ के लिए। आज इस स्टेज पे खड़े होकर मैं कहती हूँ, और कल भी मुझे अभी मैसेज आया, कल मेरा हाई कोर्ट में पेशी है दोबारा सजाद और ज़रूर के लिए। मुझे कोई उम्मीद नहीं है उन दरवाज़ों से, फिर भी मैं जाऊँगी क्योंकि सरकार ने ये कहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है दिस इज़ द वे। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को पिछले कई सालों से आपके फौजी अपने बूटों से लताड़ते आ रहे हैं। आपके फिर हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की, फिर हम बात करते हैं जस्टिस की, फिर हम बात करते हैं इन तमाम चीज़ों की जो मुझे एक माँ की हैसियत से, एक सिस्टर की हैसियत से यकीन करें ड्रामा लगता है। फिर मुझे ये कहा जाता है कि आप किसी भी BNP चाहे NP चाहे किसी का नाम ना लें। क्यों नाम ना लो उन तमाम लोगों का, क्यों उनसे क्वेश्चन ना करूँ। जब मेरे बच्चे उठाए जाते हैं और उनमें से 10 बच्चे आते हैं तो जहाँ मैं जय जय अख्तर करती हूँ वहाँ पे मेरा हक बनता है ये पूछना कि मेरे बाकी 100 बच्चे कहाँ हैं। सिर्फ जुलाई के अंदर 43 बच्चे अगवा होते हैं और आपका आज का वजीर आजम कहता है वो 150 बच्चे हैं। एवरेज निकालें जनाब, पर मंथ अगर 45 बंदे हैं, 43 बंदे हैं तो पिछले कई दहाइयों से जब से हम चीख रहे हैं ये बच्चे गए कहाँ। उन्हें ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया। हमें जवाब चाहिए। मैं सवाल करती हूँ इन तमाम एजेंसियों से। आप कहते हैं ISI का नाम ना लें, आप कहते हैं MI का नाम नहीं लें, मैं लेती हूँ ना। आप मुझे धमकाते हैं कि आपने ये क्यों कहा, आपने पाकिस्तान को दुश्मन क्यों कहा, आपने वो साबित कर दिया है कि वो दुश्मन है। अगर वो दुश्मन ना होता रात के अंधेरे में आके मेरे बच्चे मेरे कोख से ना छीनता, उसके बाद मेरा गिला बनता है, उसके बाद मेरी बात बनती है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जो कि ह्यूमन राइट्स के नाम पे काम कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए आवाज़ बनते हैं या स्टेज ढूंढ कर उठाते हैं। आज दड़ों में बटे हुए हैं हम, नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पास एक फिगर नहीं है कि मैं किसी को ये बता सकूं कि मेरे इतने बच्चे मिसिंग हैं। आज आया कोई एक ग्रुप ये बता सकता है कि मेरे पास वो ऑथेंटिक लिस्ट है कि जिसके अंदर ये तमाम बच्चे मौजूद हैं, उस लिस्ट में से कितने बच्चे आए, कितने को शहीद कर दिया गया, हमारे पास कुछ नहीं है। और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेरा केस कमज़ोर करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि आपके बच्चे अफगानिस्तान में BLA के लिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है भी तो उस बच्चे को मजबूर आप लोगों ने किया है। आज आपने एक खातून को मजबूर किया कि वो घर में 2 मासूम बच्चे छोड़कर जाए। आज आपने एक जवान बच्चे को मजबूर किया कि वो जिंदगी से तौबा करके उस मौत का रास्ता इख्तियार करे। कितनी बच्चियों को आप ये सबक दे रहे हैं, क्या उसमें मैं सईदा नहीं होंगी? और फिर हमें कहा जाता है आप सवाल ना करें। क्यों सवाल ना करूं? मेरे बच्चे उठाए गए हैं 1-2 की सूरत में नहीं, हजारों की सूरत में, और मेरे पास उस 1000 को साबित करने के लिए एक कागज का टुकड़ा नहीं। आज आपके यूरोपियन यूनियन से लेके XYZ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाखों कमा रही है, डॉलर्स की सूरत में यहाँ खर्च हो रहा है। 4 लोगों को बेनिफिट करके वो आपको एक पूरा बुकलेट देते हैं कि हमने इतने लोगों को फायदा दिया, और आज मेरे पास मेरे अपने बच्चों की लिस्ट मौजूद नहीं। इससे ज्यादा दर्द, इससे ज्यादा बेबसी, इससे ज्यादा बज़्ज़गी, इससे ज्यादा गुर्बत और क्या होगी मेरे लिए? आज हर कोई दड़े की सूरत में बटा हुआ है।
آج ہر کسی کا منشور ہے، وہ منشور کہتا ہے بلوچستان، اس بلوچستان کے حوالے سے میں کہتی ہوں کیا ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا آج یہی پہ مالک نہیں بیٹھ سکتے اسی ریڈ زون کے اوپر کہ جہاں ہم سیلابوں میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ثنا صاحب آتے ہیں، ان کے ریلی الگ ہوتا ہے، ڈاکٹر یاسین کا الگ ہوتا ہے۔ اسی وقت میں نے کہا کہ مرس نہ چناتن بے مر کا نہ ماتا نہ زندہ، کہ جہاں فاتحہ پہ جاتے ہیں وہاں آپ یہ نہیں دیکھتے میرا دشمن ہے کون ہے، آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ وہاں بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ اور دس از دا ریزن کہ ہمارا کیس کمزور ہے۔ آپ یہاں اپنے پارلیمنٹ کے اندر ابھی تک یہ باور نہیں کرا سکتے کہ یہ آپ کا ایک نیشنل ایشو ہے۔ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کس کو باور کرائیں گے؟ کس کو یہ بتائیں گے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اس کے لیے پچھلے 20 سالوں سے 21 سالوں سے، اگر اسد جان سے شروع کروں تو کتنے سال ہوئے کہ جہاں ہمیں لاشیں تک نہیں دی جاتی۔ ہم وہ بد نصیب مائیں ہیں کہ جنہیں لاشوں تک کا حق نہیں دیا جاتا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا، ایک ماں نے بہت خوبصورت بات کی کہ میں وہ بد نصیب ماں ہوں کہ جو گلبھوشن کی ماں کے برابر نہیں۔ وہ ایک سپاہی، وہ ایک جاسوس، اس کی ماں وہاں سے آتی ہے انڈیا سے اور اپنے بیٹے سے ملتی ہے، لیکن مجھے ظہور سے ملنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ مجھے جی آئی ٹیز کے اندر ایف سی والے احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، میرا بچہ گولڈ میڈلسٹ ہے اور کیا پڑھائیں ہم؟ پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر اللہ نظر بھی گولڈ میڈلسٹ ہے، مجھے بتائیں اس کو وہ راستہ دکھانے والا کون تھا؟ آپ ہمارے بچوں کو مجبور کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ماں کو کہتے ہیں جھنڈا اٹھائیں۔ بس نہیں اور پھر اس کے بعد مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، قومی وحدت کی بات نہیں کریں۔ کس وحدت کی بات کریں ہم؟ کون سی بات ہے کہ جس کے لیے میں رونا رہوں؟ آج کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں اس کے لیے اٹھنا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھنا چاہیے، وہ پشتون کا مسئلہ ہو، بلوچ کا مسئلہ ہو، ہزارہ کا مسئلہ ہو۔ اگر میں انسان ہوں اور انسانیت کی بنیاد پہ بات کرتی ہوں تو مجھے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن جب میری اپنی بات آتی ہے میں اتنا ڈسپرس کیوں ہوں، اتنا بے بس کیوں ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں کسی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کسی کو بتا سکوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ ایک دو بچوں کا، ایک 2000 لوگوں کا، ایک 2000 خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج آپ ایک کولیٹرل پنشمنٹ کے صورت میں اس ماں کو، اس بہن کو، اس خاندان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آیا آج تک ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ذہن میں یہ آیا کہ ایک بچہ جو اٹھایا جاتا ہے اس کھانا خراب کے بعد پوری ایک فیملی موجود ہوتی ہے، اس گھر کو کھانا بھی چاہیے، اس بچے کو اسکول بھی چاہیے، اس کو بکس اور یونیفارم بھی چاہیے؟ کتنے لوگوں نے سوچا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ماں کی کاؤنسلنگ کی کہ تم اپنا کیس اس طریقے سے پیش کرو؟ وہ یہ تمام فورمز ہوں گے کہ جہاں پر تم جا کر اپنی کیس کو مضبوط کر سکتی ہو۔ آج ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں، آج میں سب سے زیادہ کمیشن کے خلاف بولتی ہوں، میرا کیس وہاں سبمٹ ہے، وہاں 100 کے حساب سے بلوچ کیسز موجود ہیں۔ اس بلوچ کو کون یہ بتائے گا کہ وہاں سے انصاف ملے یا نہ ملے؟ مجھے اپنا ریکارڈ کروانا ہے کیس۔ آج اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں کہتی ہوں، اور کل بھی مجھے ابھی میسج آیا، کل میرا ہائی کورٹ میں پیشی ہے دوبارہ سجاد اور ظہور کے لیے، مجھے کوئی امید نہیں ہے ان دروازوں سے، پھر بھی میں جاؤں گی، کیونکہ سرکار نے یہ کہا ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے دس از دا وے۔ اسی کانسٹیٹیوشن کو پچھلے کئی سالوں سے آپ کے فوجی اپنے بوٹوں سے لتاڑتے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات مت کرنا، اگر تم بات کرتے ہو تم کافر ہو۔ سب سے پہلے جناب کافر آپ کا اپنا وہ فوجی ہے جو اپنے جوتوں کے ساتھ اس پہ کئی دفعہ کڑا ہوا، اس کو کئی دفعہ لتاڑ چکا، اور رزلٹ کیا ہے؟ اسی کی جے جے کار ہوتی ہے، وہی 11 سال بیٹھتے رہتا ہے۔ ہماری بزرگی کا رونا سب سے پہلے، بجائے ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ جائیں، سب سے پہلے ہمیں آپس میں بیٹھنا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ اور میں ہر جگہ یہ بولتی رہی ہوں کہ جب تک ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک آواز نہیں بنیں گے، یہ مسئلہ اوپر نہیں جائے گا۔ آج آپ کا بلوچستان سے تعلق رکھنے والا سو کال کاکڑ یہ کہتا ہے کہ دیز آر اونلی 150 پیپل،
کیا ثابت کر رہے ہیں ہم سب؟ ہم میں سے کتنے وہ پارٹیز ہیں جو ان کے پاس گئے وہ لسٹ لے کے کہ جناب دیکھیے آپ جو بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اب اسی اول کی مثال لے لیں, کتنی فیملیز ہوں گی کہ کسی کا بھائی نہیں, کسی کا باپ نہیں, کسی کا بیٹا نہیں. میں اپنے دو کے لیے رو رہی. اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب آپ غدار ہیں, آپ بلوچستان سے ہیں, اور دس از ریزن کہ آپ کے لیے ہم نے یہ سزا سوچی ہے کہ آپ کو مسنگ کر دیا جائے. اس کے بعد آپ لوگوں کو حکومت خانوں میں ٹھہرایا جائے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے, دیکھا جائے کہ آپ گناہ گار ہیں نہیں. آج فیاض کا کیس ہمارے سامنے ہے, جسے اٹھا کے 9 مہینے کے بعد لایا جاتا ہے, اس کے بعد اٹھایا جاتا ہے. سیم از دا کیس ود مائی برادر اینڈ مائی نیفیو. اور اس کے علاوہ کئی ایسی کیسز ہیں جن کو پہلے اٹھایا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے. آیا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے آج تک ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بچہ گیا کہاں سے آیا؟ میں ایک ماں کی حیثیت سے اگر آج گھر میں نہیں سو سکتی تو میرے بچے کی کیا حالت ہوگی وہاں؟ آج 2 دن پہلے کراچی میں پوسٹرز کو جس طریقے سے لگاڑا جاتا ہے, سمی کو جس طریقے سے دھکا دیا جاتا ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ زمین کے اوپر جہاں موبائلز ہیں, جہاں آپ کی ٹیکنالوجی, آپ یہ کر رہے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ ہے کوئی وارث, ہے کوئی پوچھنے والا تو پلیز پوچھیے ہم سے. اور جب تک ہم سوال نہیں کریں گے, بٹ اس سوال کے لیے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے, اور وہ بھی اتھینٹک ڈیٹا ہونا چاہیے. جو آج میں یہ کہہ رہی ہوں اور دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے کسی پارٹی کے پاس وہ اتھینٹک ڈیٹا اور کمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہوگا. آیا ہم میں کچھ چند ایسے دماغ, ایسی سوچیں نہیں ہیں جو ایک ایسا میکینزم ڈیولپ کر سکے کہ جہاں ہم اس مسلم پرسن کو, اس کے فیملی کو, اس تمام لوگوں کو کانٹیکٹ کر سکیں؟ ایسا کچھ نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے بلوچستان لاوارث ہے, تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد واقعی میں لگتا ہے کہ میں لاوارث ہوں. آج ہمارے پیرنٹس رو ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, بچوں کے انتظار میں, نیند بیہوشی کی حالت میں بچوں کے نام پکارتے ہوئے. یہ آسان کام نہیں ہے. مجھے کہا جاتا ہے آپ اپنے جذبات پر, اپنے الفاظ پر غور کریں, ان کو تھوڑا کنٹرول کریں. آپ میرے بچوں کو اٹھائیں اور اس کے بعد مجھے یہ کہیں کہ میں کنٹرول کروں. اس کے بعد آپ مجھے کہیں کہ my words should be uttered like this. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو رواداری میں, پائیداری میں, ہر چیز میں آنا ہوگا. لیکن آیا پاکستان اب اس لیول پہ رہ چکا ہے کہ وہ بلوچ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا؟ آج آپ کا ریکارڈ ہے, آج آپ کا سیپ ہے, اس کو چھوڑے صاحب. 28 مئی کو ہی دیکھ لے کہاں ہم سے پوچھا گیا اور کہاں ہماری سیل دی گئی. ہم بات کرتے ہیں, غدار کہلاتے ہیں. کیوں نہ بات کریں, کیوں نہ پوچھوں میں؟ آج ایک ماں جو بیٹھی نہیں, وہاں بیٹھ نہیں سکتی, وہ کہاں سے کس حالت میں آتی ہوگی؟ ریڈ زون کے اوپر ایک ماں بھیک مانگ کے پہنچی ہے. میں کہتی ہوں ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ماں ایک مسجد کے سامنے جاتی ہے, وہاں بیٹھتی ہے, مانگتی ہے, اور اس کے بعد ریڈ زون پہنچتی ہے. اس کا دوپٹہ کئی جگہ سے چھلنی ہوتا ہے, لیکن وہ کسی چیز کے لیے نہیں روتی. نہ اس کو سرکاری نوکری چاہیے, نہ اس کو سڑک چاہیے, نہ اس کو اسکول و کالج چاہیے. اس کو صرف اور صرف انور مہنگل چاہیے, جو کہ کئی سالوں سے گئے. اور اس کے بعد ہم کہلائے جاتے ہیں غدار. آپ اگر چاہتے ہیں کہ بلوچ اپنی غداری ختم کرے, اس کے پہلے آپ کو محب وطن بننا ہوگا, آپ کو پاکستانی بننا ہوگا. فی الحال مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال اس سرکار کو, اس کے آرمی کو ضرورت ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ محب وطن ہے. میرا بچہ چور نہیں ہے, وہ چور ہے. انہوں نے ہمارا بجٹ چھڑایا ہے, انہوں نے میری زمین چھڑائی ہے, انہوں نے میرے ریسورسز چھڑائے ہیں. آج سننے میں یہ آیا ہے, اس کو میں کہوں گی اناتھینٹک انفارمیشن, کہ ماشکی سے کچھ اس طرح کی ریسورسز مل رہی ہے کہ جس کی ویلیو گولڈ سے زیادہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جولائی میں اگر 43 ہوتے ہیں تو ستمبر میں ہمارے 90 بچے مسنگ ہوں گے. اگر ہوتے ہیں تو ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم تیاری کرتے ہیں پارٹی مینیفیسٹو کی, ہم تیاری کرتے ہیں پارٹی پالیٹکس کی, ہم تیاری کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی سلوگنس کی. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے مجھ جیسے بے بس بے کس ماں کے لیے؟
جو آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا دوسرا پروگرام میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ کیسے میرے ان گمزدہ بچوں کو جنہیں نامعلوم کا ڈرامہ رچا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نامعلوم ہے، تو وہ معلوم ہے وہ کیسے آئیں گے؟ کیسے وہ 90 بچے جن کا آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ 90 پہ جائے گی تعداد، آپ کیسے روکیں گے؟ آیا ہم میں وہ پاور ہے؟ وہ پاور وہ آپ کا یونٹی ہے، جہاں ہم ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اخباروں کے اوپر اور اس کے علاوہ نجی محفلوں کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں وہ یونٹی کیسے آئے گی؟ میں صدوار ند روتی ہوں اختر جان کے لیے، میں صدوار ند رونے کے لیے تیار ہوں مالک کے لیے۔ آیا آپ کے پاس ہے کوئی ایسا پروگرام کہ آپ مجھے دیں؟ میں ایز اے سسٹر، ایز اے مدر، میں نہیں پوچھ رہی آپ سے، میں تمام بلوچ مسنگ پرسنز کے بیہاف پہ یہ کوشچن کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ اگر الیکشن پلان ہے تو واٹ از دا نیکسٹ پلان فار بلوچ مسنگ پرسنز؟ آپ یہی پلان لے کے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، آپ یہی پلان لے کے جاتے ہیں صوبائی اسمبلی میں، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد مجھے یہ کہا جاتا ہے جناب دیکھیں کچھ لوگوں کو سن کے بعد وہاں سے نکال دیا گیا، باقیوں کی نہیں سنی۔ یہ سیٹیں اتنی عزیز کیوں ہیں؟ پھر میں دوسری طرف اگر ایک پروفیشنل کی صورت میں دیکھتی ہوں کہ باقی آپ وہی بات کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ موجود ہو۔ آج میں یہاں موجود ہوں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں، اگر میں نہیں ہوں گی تو میری بات آپ تک کوئی پہنچانے والا شاید نہ ہو، دوسرا بندہ ہو، لیکن سیدہ کی صورت آپ کو میں ہی اپنی بات بتا سکتی ہوں، وہ بھی ہمیں منظور ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے گورنرشپ لیتے ہوئے کیا نیگوسیشن کیے، آپ نے کتنے بندوں کو لائے؟ آپ 2 دن پہلے پریس کلب کے سامنے بیٹھتے ہیں، 4 دن کے بعد گورنر بنتے ہیں، اور اسی کو آپ جا کے محل سے وہی اسی جیل کے اندر ملتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں میں سوال کیسے اس ذہن کے ساتھ نہ اٹھاؤں؟ یہ ذہن سوال اٹھاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ، اس بزدگی کے ساتھ پچھلے 2.5 سال سے میں زندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے بچے کس سال میں ہوں گے، آیا وہ مینٹلی اس کنڈیشن میں ہوں گے کہ وہ مجھے پہچان سکے کہ میں ان کی ایک ہی ماں ہوں اور ایک ہی بہن ہوں؟ آیا وہ آج اس مینٹل اسٹیٹ پہ ہوں گے کہ وہ مجھے پہچان سکے؟ آیا وہ کل آپ کے لیے ایسا بلوچ، ایک ایسا یوتھ جو آپ کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہو، آپ کی زمین کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، آیا کل وہ بلوچ، وہ مسنگ پرسن ثابت ہو سکے گا؟ وہ خود ایک ایسے ٹراما سے گزرا ہے، میں ایز اے فیملی اس ٹراما سے نہیں نکل پا رہی کہ جہاں میں ڈیلی بیسس پہ اپنے نارمل باقی تمام چیزیں کر رہی ہوتی ہوں، اور جیسے ہی مجھے ایک دم یہ چیز یاد آتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پورا شہر خالی ہو گیا ہے، اور اس خالی میدان پہ بیٹھی میں اپنا سر پیٹ رہی ہوں کہ کوئی ہے خدا را مجھے سننے والا کوئی ہے؟ اس بیروں کے شہر میں کس کو سناؤں میں آخری بار اور پھر یہی کہہ رہی ہوں جو کہ فدا جان نے کہا تھا، اس اسٹرگل کے لیے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے۔ اف یو وانٹ وکٹری، اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف یونٹی کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے گریبان لے کر، پکڑ کر چیخنا، سیاست کرنا سب کچھ ہوگا۔ آپ نے سیاست کریں، سیٹیں لیں، آپ وہاں جائیں، آپ جس لیول کی سیاست کر رہے ہیں، وی آر ایگری ود اٹ، میں آپ کی ووٹر بنتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میری اس بزدگی کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟